बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त मुल्क के तुल अर्ज़ में सियासी अदम इस्तेहकाम, साथ अल-ख़वारिज के हवाले से जो दहशत गर्दी के हवाले से बात हो रही है, उस पर जो एपेक्स कमेटी का गुज़श्ता इजलास था यानी कल जो हुआ, उसमें यकसुई पाई गई, लेकिन अदम इस्तेहकाम के हवाले से मुज़ाकरात की खुश आइन बात थी जो कि शुरू हो चुकी है। और उसमें अभी ज़राए की खबरें ये आ रही हैं कि शायद तातुल का शिकार हो गए हैं, कोई चीज़ें बीच में डिसएग्रीमेंट होना शुरू हो गया है जो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये बातें की जा रही हैं। बात शुरू कहाँ से हुई? असेंबली के फ्लोर के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने जिस तरह एक हवा का ताज़ा झोंका बकौल ख्वाजा आसिफ के और स्पीकर साहब के, ये बात वहाँ से शुरू हुई। ये नौबत आई क्यों? पहले तो हमें एक स्टैंड ऑफ नज़र आ रहा था अपोजिशन की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और तमाम बशमूल हुकूमती जमातें जो हैं और इदारों के साथ, लेकिन ये एक खुशाइन बात थी जिसको सब ने महसूस किया कि शायद कुछ बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आए। कहाँ तक बात पहुँची और ये बात शुरू क्यों हुई? कोई कहता है, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हार्डकोर वर्कर्स हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत जिसे कहते हैं ना जजमेंटल हो चुके हैं, वो दावे करते हैं कि ये लीडरशिप कम्प्रोमाइज्ड है और ये सब कुछ जो है दबाव के तहत किया जा रहा है या ये मिल गए हैं। खान साहब की जिसे कहते हैं कि रिहाई चाहते नहीं हैं ये। हमने जिस तरह शेख आफ्ताब अकरम साहब से भी बात की थी प्रोग्राम में, उनसे भी गुफ्तगू की थी, उन्होंने भी इसको बड़ा पॉजिटिव वे के हवाले से बात की थी और अपनी शराइत को हवाले से जो बात की, उन्होंने कहा जी ये ऐसी हैं कि जिनके बगैर मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। आज के प्रोग्राम में जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं जिनसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं और जिनसे आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि बीच में असल कहानी क्या है उसको जानने की, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मरवत साहब खुशामदीद। शुक्रिया। मोहम्मद साहब, ये आपका बयान और इसको बड़ा खुशाइन कहा गया और स्पीकर साहब ने भी बड़ी तारीफ़ की। ख्वाजा आसिफ साहब जैसे बंदे जो कि हर वक्त आपको याद है कि जो गुफ्तगू करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ टीजिंग शामिल रही, कैसे ये मामला इस नहज तक पहुंचा कि आपने असम्बली में फ्लोर पे खड़े होकर तकरीर की और उसके बाद ये मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हो गया? बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद जब ये असम्बली बनी तो इसके बाद में अपनी पार्टी का, हुकूमती बेंचेस का और मीडिया पर भी और पार्लियामान के अंदर बाहर जो अदायगी अल्फाज हुआ करती थी या जो एक दूसरे के हवाले से तखातुब होता था, उसको मैं ऑब्ज़र्व करता था और ज़ाती तौर पे मैं ये समझने लगा कि शायद सियासी लोग जो हैं वो बनावट कर रहे हैं कि नून वाले समझते हैं कि नून के वर्कर्स, कौन से वाले? नून के वर्कर्स ये चाहते हैं कि पीटीआई को खूब रगी दो और पीटीआई के लीडर शायद ध्यान में ये बिठाए। मुझे लगा आपने ऊ वाले का ऊ भी, उसकी भी बारी आ जाएगी। तो पीटीआई के जो लीडर्स थे वो जनाब अली पार्लियामान के अंदर और बाहर जो हैं, कोई अफाम व तफहीम की बात तो छोड़ें, कोई हम एक दूसरे के लिए सियासी क़ियादत, इंसानों वाला रवैया ही रवा नहीं रखे हुए थे। यानी जो बातें होती थी, जो अल्फाज की अदायगी होती थी, ना हाथ मिलाना था, एक दूसरे को घूरना था, बुरा भला कहना था, मीडिया पे भी यही चल रहा था। अब हमें देख के जो पार्टीज थे, जो वर्कर्स थे, जो अवाम थे, वो खुद भी इंतशार का शिकार थे। पूरे पाकिस्तान में लगता ये था कि सियासी इस इंतशार ने जो है पूरे पाकिस्तान को लपेट में लिया हुआ है और कहीं से ये समझ नहीं आ रही थी कि कौन बात करेगा। हम इंसानों की बोली कब से बोलेंगे, एक दूसरे को इंसान समझ के मुखातिब किस तरह करेंगे। और दरूने खाना ये होता था कि जनाब बड़े अच्छे तरीके से जो है सलाम दुआ हो जाती थी, लेकिन जो ही अवामी स्क्रीन पे रेडार पे आना होता था तो अचानक जो है, और ये इस अमल को उकसाना कहते हैं। तो दूसरा ये था कि मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमती बुलंद बांग दावे हैं कि जी मईशत इतनी परवास कर गई, स्टॉक इंडेक्स जो है आसमान पे चढ़ गया है, अब ना मुझे तरक्की नज़र आ रही है, सारी मईशत हमारी जो है कर्ज़ों पे कड़ी है, बदआमनी है, लालेसनेस हैं, इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, अदलिया की आज़ादी सलब हो चुकी है। एक डूम्स डे का पिक्चर नज़र आ रहा था मुझे। और इसका हल किसके पास है? पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारी रियासत है,
اور انہی سیاسی قوتوں اور اسٹیبلشمنٹ نے مل بیٹھ کے حل نکالنا ہے. کوئی کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں نا راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ جو آج حالات مرجڈ اضلاع میں جو ملیٹنٹس نے جس انداز سے ریاستی اداروں پہ، ریاست پہ، ہمارے لوگوں پہ اٹیک کیا ہوا ہے، بڑی الارمنگ ہے. بلوچستان میں لیکن وہ اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا. بہت سارے لوگ سیاسی عدم استحکام جو ہے ہمیشہ موقع ملتا ہے دشمنوں کو کہ وہ گھس کے بیچ میں کاروائیاں کریں، جس کے بہت سارے الرٹس دیے گئے آپ لوگوں کو بھی جب آپ کی 26 کی کال تھی یا اس سے پہلے جو کچھ کرتے رہے کہ ہوش کے ناخن لیں کہ اس وقت دہشت گرد جو ہیں اور جو وہ مذموم عزائم لے کر آ رہے ہیں اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ استعمال ہو جائیں یا آپ لوگوں کا نقصان ہو جائے. میں آپ کو عرض کروں نا، یہ جو مرکز اضلاع ہیں جہاں پہ ملیٹنسی ہے وہاں پہ ایک فریق تو ملیٹنٹس ہے، ایک فریق ریاست ہے، ایک تیسری فریق پیدا ہو گئی ہے، یہ چوری چکاری کرنے والے کرمنلز. لا اینڈ آرڈر کا ایشو تو ہے کیونکہ وہ باہر اب نکل نہیں سکتی پولیس ان علاقوں میں. تو جناب علی چوروں نے جو ہے ڈاکے شروع کر دیے ہیں، سڑکیں غیر محفوظ ہو گئی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے حالات تھے. آرمی کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک کردار ہے، اسی کردار تک محدود رہے. اور پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے، کیونکہ جو اور کردار ریاست ہماری جو ہے وہ ملک کے بقا کے لیے، ایک قومی سلامتی کے لیے، چاہے اس کی معیشت کے حوالے سے کہیں ہمارے تنزلی آ رہی ہے تاکہ ملک کے اندر ایک انتشار نہ ہو، ملک کسی محتاجی میں نہ جائے، وہ اپنا کردار تو ادا کریں گے. معیشت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، روزگار کے ساتھ معذب معاشروں میں فوج کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس لیے ہے کہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، فوجی آگے آتی ہے، فوجی بچاتی ہے لوگوں کو، عوام کو ان کے اس نرغے سے نکالتی ہے کہ جو آفتوں کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ہماری حکومتیں تو فیل ہوتی ہیں. فوج کے پاکستان کے لیے کردار کا ہم احترام کرتے ہیں. ان کے جوان ہمارے فوجی آفیسر شہید ہو کے ملک کے لیے اپنے خون کا نذرانہ دیتے ہیں، اس سے بڑا احسان پاکستانیوں پہ کوئی نہیں ہو وطن کے لیے سکتا. روز ہمارے جوان اور افسران دے رہے ہیں. اور یہی کام ساتھ میں پولیس بھی کر رہی ہے. کے پی میں پولیس میرے خیال میں آج کل ان کے شہداء فوج سے زیادہ ہے، اور ان کا بھی ایکنالجمنٹ ہونا چاہیے. ہر اس شخص کی جو ہے ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے جو اس ملک کی کسی بھی حیثیت میں قربانی دے رہا ہے، خدمت کر رہا ہے. ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے نا مروت صاحب. دیکھیں نہیں، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں نا، میں کوئی یہ انکار تو نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کے لیے فوج جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. نو ڈاؤٹ، وہی میرا مطلب ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر ایک، وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے. سیاست فوج کے کرنے کی نہیں ہے، اسی طرح حکومت فوج کے کرنے کی نہیں ہے. ریاست کے انتظام و انصرام کو چلانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. فوج جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے جو ریاست کو ایڈ کرتی ہے. تو لہٰذا ہمیں اب دیکھیے، اب 70-76 سال سے یہی پالیسی تو چل رہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. نہیں، اس کا کوئی حل ہوتا، کوئی ترقی ہوتی. سیاستدانوں کو نکالنا چاہیے تھا اس کا. نہیں، سیاستدانوں کو کوئی موقع تو دے. سیاستدان خود موقع دیتے ہیں. نہیں، اگر وہ موقع دے تو میں بات کروں گا. دیکھیں، موقع دے تو وہ لے. 92 کے بعد ہندوستان میں فوج کا عمل دخل مکمل ختم ہوا. آج ہندوستان کی حالت آپ دیکھیں اور اپنے سے اس کا تقابلی جائزہ کریں. کسی بھی ملک میں کوئی ایک مثال لا دیں کہ معیشت جو ہے یا ہیلتھ یا تعلیم، وہاں پہ سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتے. وہاں پہ وہ جا کے در پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ وہاں تو کال بھی کھینچتے ہیں، ٹانگیں کیا. میں آگے آپ سے اس پہ موو فارورڈ کرتا ہوں. آپ کی سوشل میڈیا ٹیم، کیونکہ نرمی اور گرمی کی جب بات کی جاتی ہے مروت صاحب، اس میں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو بیانیاں ہیں سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے ہارڈ کور ورکرز جو ہیں، ہمارا بھی انٹریکشن رہتا ہے، بہت ساری باتیں ہم بھی سنتے ہیں، وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے اپنی قیادت کے اوپر، بشمول آپ پہ، بیرسٹر گوہر پہ، عمر ایوب پہ، اسد کیسر صاحب پہ. وہ دیکھ رہے ہیں کبھی علیمہ خان صاحبہ کو، کبھی بشرا بی بی صاحبہ کی باتوں کے اوپر آتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ ایک ڈسٹرس اور ایک مسٹرس جو ہے وہ ایسا پھیل چکا ہے آپ کی جماعت کے اندر کہ سب ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں. آپ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی نامینیشن تھی، آپ کا بھی نام آیا ایک زمانے میں. آپ شیخ وقاص اکرم صاحب کا نام دیکھ لیں. پھر اس کے بعد کوئی یکسوئی ہم نے نہیں دیکھی. پھر اینڈ یہ نکلتا ہے بانی صاحب فیصلہ کریں گے. تو یہ چیز کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ کون سی ایسی پاور ہے جو آپ کے سوشل میڈیا ورکرز اور ان کی کمپینز کو ڈرائیو کر رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے.
سوشل میڈیا جو ہیں وہ بڑا کمپلیکس ڈائلاما بنا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، پوری پارٹی کے لیے، پوری پاکستان کے لیے. میں جہاں تک ہماری سوشل میڈیا کا تعلق ہے، ایک تو آفیشیل میڈیا ٹیم ہے جو خان کی پالیسی کے تحت چلتی ہے، ایک پی ٹی آئی کے والنٹیئرز ہیں جو خود اپنے تئیں خان صاحب کے پاس تو کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ جو کمیونیکیٹ کر سکے نا کوئی آرڈر پاس کر رہا ہے ان کا، اگر آپ یہ کہتے ہیں. نہیں، خان نے تو اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے اپنے معاملات دیے ہوئے ہیں نا. اوکے، تو آٹو پہ چل رہے خود ہی، وہ چلا رہے ہیں. اچھا. میں آپ کو دراصل کروں نا، آپ نے جو ڈسٹرسٹ کی بات کی، اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا ٹیم جو ہیں انہیں خصوصاً 8 فروری سے قبل جو ہم نے خان کا پیغام اٹھایا، جو کنونشن کیے، جلسے کیے، وہ پیغام انہوں نے بڑے ہی یکسوئی اور بڑے ہی صورت کے ساتھ جو ہیں عوام تک پہنچایا. اس کا نتیجہ ہمیں 8 فروری کے الیکشن میں ملا. لیکن چونکہ بہت سارے لوگ باہر ہوتے ہیں، اب ہوا یہ کہ سوشل میڈیا جو ہیں وہ لوگ جو شاید پی ٹی آئی کے نہ وفادار تھے، نہ پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق تھا، لیکن اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے یوٹیوب چینل بنا کے انہوں نے خان کی تصویر پیچھے لگا کے پیسے کمانے کے چکر میں من گڑت خبریں چلانا شروع کر دی، خان کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے. دشمن ملک کے بھی میڈیا ٹیمیں جناب اس میں انوالو ہوئی، بلکہ 2 لوگ ہیں، عادل راجہ اور یہ ادھر بھی تھی. اس کے حوالے سے تو ایویڈنس آئی کہ یہ تو راہ کے لیے کام کر رہے ہیں. جی، انٹرسیپٹ ہوئے میسیجز. اچھا، یہ لوگ آئے، انہوں نے پھر تانے بانے جوڑے، سیاسی پارٹیوں میں اپنے لوگ بٹھائے، اور کچھ سیاستدان بھی تھے جو مخالفین کو جو ہیں ہزیمت دینے کے لیے ان کا استعمال کرنے لگے. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سوشل میڈیا کے نام پہ انہوں نے پاکستان کی وہ بدنامی کی، فوج کے کردار کی مٹی پلیت کی، شہداء اور فوج کی جو بھی کارنامے تھے ان حوالے سے انہوں نے جو زبان استعمال کی، اور اب اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. یہ حیدر مہدی اور عادل راجہ اور ان کے جو 2-3 اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین وغیرہ ہیں، ان کا خمیازہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی، انہوں نے خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا، کیونکہ یہ من گڑت بات اور بغیر کسی ثبوت کے بات جو ہے وہ افواہ اتنی جلدی پھیل جاتی ہے، وہ لوگ اس کو اٹھا لیتے تھے. اچھا، ادارے حکومت ریاست یہ سمجھنے لگی کہ یہ ہمارا کیا ادارہ ہے، ان کے پیچھے سے وہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. اب پی ٹی آئی کے جو آفیشل لوگ ہیں یا جو والنٹیئر ہیں وہ بڑی ذمہ داری سے ادا کرتے تھے اپنے افعال، لیکن اس پروسیس میں کبھی ایک کا بائی اٹھا لیا گیا، کبھی دوسرا کا بائی اٹھا لیا گیا. کنڈیمنیشن، اب جب ہم کنڈیم کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی جانب سے اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا گیا نا. نہیں، کنڈیم کیا کیا ہم نے، منسٹر گور نے کنڈیم کیا، خان نے جو ہے ڈسٹینس کیا، کہتے میں عادل راجہ کو تو جانتا ہی نہیں ہوں. اس کے علاوہ میں تو ہر شو میں ان کے خلاف بولتا ہوں. دیکھیں، ہمارا یہ حق نہیں ہے، ہمارا جھگڑا اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتا ہے، ہمارا جھگڑا فوج پاکستان سے تو ہے ہی نہیں. یعنی ان لوگوں کے حوالے سے ہم بے سر و پا باتوں کو پھیلائیں، یعنی اس طرح ہے کہ جس طرح کسی نے اس دن بیلسٹک میزائل کے سینکشن کے حوالے سے کہا کہ جی پی ٹی آئی کا فلاح عہدیدار کہہ رہا تھا بڑا خوش آئند اقدام ہے. اب کس طرح ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے؟ پاکستان کے دفاعی نظام کو کوئی بھی امریکن سینکشن آتے ہیں، کچھ بھی آتا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کو آپ کا سوشل میڈیا پہ آپ کا ورکر کیوں فالو کرتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس آپ لوگوں کا بیانیہ صحیح نہیں پہنچ رہا کیا؟ دیکھیں، سوشل میڈیا ایک دنیا ہے بہت بڑی، لیکن یہاں جھوٹ، من گڑت خبریں ذمہ داری کے ساتھ چلانا. اب دیکھو، مسئلہ کی منافرت پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال پاڑہ چنار میں ہو رہا ہے. اور آج بھی ڈپٹی کمشنر وہ امن کے معاہدے کی دیکھیں آپ، کیا دھجیاں اڑائی گئی ہیں، کیا ڈپٹی کمشنر اور اس کے قافلے پہ فائرنگ کی گئی ہے. تو وہ جو ایک امن کی طرف جا رہی ہیں باتیں، یہ کہیں نہ کہیں سے تو کچھ بریچ ہے نا، کوئی نہ کوئی تو اس میں شامل ہے. سوشل میڈیا کا استعمال وہاں پاڑہ چنار میں اور پاکستان بھر میں مذہبی منافرت کے لیے ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال آپ کی، میری، چاہے سیاستدان ہو، چاہے سرکاری ملازم ہو، ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے. کسی کے خلاف کوئی بھی بات جو ہے آپ گڑھ لو تو تعویلیں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے قوانین نہیں ہے، سوشل میڈیا ریگولیشن سیرے سے ہے ہی نہیں.
بے شک ہم سوشل میڈیا کی آزادی کے حق میں ہے، لیکن آزادی مادر پدر آزادی تو نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب مسٹر اے کی جو ہے ماں بہن ایک کر دو اور پوچھنے کا اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی کنسپٹ نہ ہو. یہ تو بے لگام گھوڑے سترے بے مہار ہو جائیں گے. مطلب ایسے معاشرے میں جینا مشکل ہو جائے گا. ہو رہے ہیں اور ہو گئے ہیں آپ کے سامنے. تو لہٰذا ہم نے ذمہ دار سوشل رسپانسبلٹی یا جو ذمہ دار سوشل میڈیا کا استعمال مسل کی منافرت کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، ملک میں بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف اور سیاسی نفرت پھیلانے والوں کے خلاف ان پہ چیک رکھنا ہے. اور اگر کوئی جھوٹ موٹ کسی کی عزت پامال کر رہا ہے، ایسے عناصر کو عبرت کی مثال بنانا ہے. محبوب صاحب ایسے قوانین بنے تو اس کے اوپر بڑا وویلا مچایا گیا کہ جی آواز دبائی جا رہی ہے، آزادی حق کے رائے دہی، وہ جو آپ کا رائے ہوتا ہے اس کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ورکر، آپ کے ٹیم میٹس یا آپ کے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر جس طرح کی تعویلیں اور جس طرح کے سوشل میڈیا کمپین شروع کر دی جاتی ہیں حکومت کے خلاف، کر لیں، میرے خلاف لگی ہوئے ہیں ایک سال سے. آپ کے متعلق تو یہ بھی کہا گیا کہ کمپرومائزڈ ہے. تو کمپرومائز دیکھیے، شاہ محمود قریشی صاحب کے 1.5 سال ہو گئے جیل میں. پرویز الہی صاحب کتنی مشکل سے جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے یہ کہا. اچھا سنیں نا، علی امین گنڈاپور بیرسٹر گور کوئی ایک لیٹر بتا دیں جس پہ ان لوگوں نے الزام نہ لگایا ہو. اور آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارا برا ذکر ہی نہ کرو، آپ ہمیں سب کچھ کہیں اور ہم سرے سے آپ کی ان کرم فرمائیوں کا ذکر ہی نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ پیچھے رہ کے بشرا بی بی اور علیمہ خان نہیں جی، میرا وہی خیال لیڈر ہے، پھر اس وقت وہی کمانڈ کریں. میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک خان بچا ہوا ہے جس پہ کمپرومائز کا الزام نہیں ہے. باقی پوری پی ٹی آئی کی عادت آل خانہ سمیت سب پہ انہوں نے الزامات درے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی اس ڈر سے خائف ہو کہ جناب یہ میرے خلاف کمپین کریں گے، بولنا نہیں ہے، حق کے لیے بولنا ہے. گندے چہروں کو، گندے انڈوں کو، جو ریاست مخالف ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف اور فوج میں منافرت پیدا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمیں اعلان اعلان اپنی صفوں سے جو ہے پھینک دینا ہے. بلکہ ریاست کو بھی چاہیے کہ جو لوگ جس طرح عادل راجہ اور یہ حیدر مہدی جیسے لوگ ہیں جو ننگے قوم، ننگے وطن ہیں، غدار وطن ہیں، کیوں کر پاکستانی ریاست اتنی بے بس ہے کہ ان کو لا کے قانون کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتے ہیں. ان کو پاکستان کی ریاست کو چاہیے. اور ان کے جرائم جو ہیں وہ غداری سے لے کر ملک اور پاکستان، ان کا کورٹ مارشل تو ہو گیا، ان کو تو سزائیں بھی اناؤنس ہو گئی. کورٹ مارشل نہیں چاہیے، یہ جو ابھی ان کو لایا جائے پاکستان. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سوشل میڈیا اب دنیا بھر میں ریاستوں سے زیادہ طاقتور بن چکی ہے. ہماری اگر ان لوگوں کو، یہ عادل راجہ، حیدر مہدی جیسے لوگوں کو لگام نہ ڈالی گئی، روکا نہ گیا، وہ وہاں بھی یوٹیوب چلاتے ہیں. خبریں روزانہ جو ہیں وہ گھڑ کے پاکستانی جو ہیں بڑے جی ہمیں خبر کا ذریعہ کیا ہوتا ہے، مجاہد اس نے کوئی نام رکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے خاموش مجاہدوں نے جو ہے خبر دی ہے. اب 9 مئی کی آپ اس کی میراتھن ٹیلی کاسٹ سن لیں. 9 مئی کو یہ بیٹا ہے اور آگے سے پاکستانی کو کہہ رہا ہے جی کیوں پہنچو وہاں پہ، فلاں بٹالین نے بغاوت کر دی ہے، فلاں. یہ کوئی 7 گھنٹے کی اس کی کیا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے ملک میں خانہ جنگی کی طرف. اب اس پہ آگے مزید گفتگو کرتے ہیں. میں وقفہ لیتا ہوں اور مزید پہلو جو ہیں خاص طور پر اس وقت ایک سیاسی نیریٹو کے حوالے سے اور اپنے ہی جو رہنما ہیں خاص طور پہ جماعت کے، پاکستان تحریک انصاف کے، وہ خائف ہیں کہ جس طرح ورکر ان کی ٹرولنگ کرتے ہیں اس کا کہیں سدباب کرنا ممکن ہو سکے گا. اور دوسرا، مذاکرات کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ شاید کہیں تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، اور کیا یہ افیکٹو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہم وقفے کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیوز 1 ٹونائٹ میں. اور ہم بڑھتے ہیں. مربت صاحب آپ کی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، میں ان کے ساتھ اس پہ سوالات کروں گا. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے بانی کو 20 دسمبر تک رہائی کی آفر کی تھی، یہ بھی آپ نے بھی گفتگو کی. بانی کو نتھیا گلی منتقل کرنے پہ بھی آفر کی گئی تھی. گورنر ہاؤس نتھیا گلی کی صفائی بھی کر دی گئی تھی. پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کی آفر مسترد کر دی تھی. پی ٹی آئی یا بانی دونوں میں سے ایک، کس نے مسترد کی تھی اور آفر لے کر کون آیا تھا؟ جی خان صاحب نے خود کہا ہے جیل میں صحافیوں سے کہ میں بائی ورڈ آف ماؤتھ انہوں نے خود کہا. خان صاحب نے اس کی یہ کی ہے. دیکھیں محسن نقوی صاحب اس کا اعتراف کر چکے ہیں، آپ اگر اس کے پچھلے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. یہ اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے اور ان کے مذاکرات وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھار نون بھی بیٹھ جاتی تھی.
لیکن عوام کے سامنے کوئی اقرار نہیں کرتا ہے. ابھی کل شاید DGI SPR نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ ہم نے کوئی پیشکش کی ہے. اگر آپ نے پوچھنا ہے محسن نقوی صاحب سے پوچھے, کیونکہ وہ بیسیکلی زیادہ تر جو ہیں. آپ نے ان کو کوٹ کیا تھا, آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی آپ نے محسن نقوی صاحب کو کوٹ کیا نا کہ جی نہیں, صرف ایک محسن نقوی صاحب تو نہیں تھے, مجھے تو یہ علم ہے نا, بلکہ میں نے بھی اس مذاکراتی عمل میں شریک ہونا تھا تیسرے ممبر کی حیثیت سے, لیکن مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں بانی کے ساتھ ملاقات کرانے کے بعد مجھے گرفتار نہ کر لیں. اچھا, تو میں نے پھر بیر غور صاحب سے اس خدشے کا اظہار کیا. میں نے کہا اگر آپ شور ہیں کہ یہ مجھے گرفتار نہیں کریں گے تو پھر آپ مجھے جیل لے جائیں بانی صاحب تک پیغام رسانی کے لیے. تو پھر انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو خدشے ہیں تو پھر میں ڈراپ ہوا. ادروائز یہ بہت ساری چیزیں A to Z آج کیا ہوا, کیا کہنا تھا, کیا افر ہوئی, کیا ہم نے کہا, یہ ساری چیزیں بالخصوص 22 نومبر سے لے کے 25 نومبر کی رات تک. ٹھیک, یہ کارکنوں کی رہائی کے حوالے سے بھی آپ نے بیان دیا تھا کہ وہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کارکنوں کو رہا کیا جائے گا. کارکنان کی بات یہ آپ کی سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں. نہیں, کارکنان سیاسی ورکرز کے حوالے سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کا مطالبہ ہے. مطالبہ ہے جو میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی جو 26 نومبر کے بعد جو ضمانتیں ہوئی ہیں ان ضمانتوں کا ان مذاکراتی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک خان صاحب کو سزا بھی ہو جائے مذاکرات جاری رہیں گے. نہیں, میں ضمانتوں کی بات کر رہا ہوں, سزا ایک علیحدہ امر ہے. نہیں, لیکن ابھی جو مذاکرات کا بھی کہہ رہے ہیں, ذرائع کہہ رہے ہیں کہ تعطل کا شکار ہوئے ہیں, کچھ ڈیڈ لاک آیا ہے. کوئی تعطل نہیں ہے, نہ کوئی ڈیڈ لاک آیا ہے. بس یہ چیز تھی کہ 2 تاریخ سے قبل ہمیں تحریری طور پہ مطالبات شاید جمع کرانے چاہیے تھے, لیکن خان صاحب کو ان کے کانسیکوینسز سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا گیا. صحیح, کہ اگر ہم تحریری طور پر دیں گے تو قانونی طور پر یہ ہمارے خلاف اسٹاپل یا ویور کی پلی اٹھا سکتے ہیں کہ جی آپ نے تو ہمیں مان لیا. اور آپ کے کارکنان کو بھی آرمی چیف کی طرف سے پارڈن کیا گیا ہے, ان کی اس کو تو میں نے خوش آئند قرار دیا. ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں, اور آپ اس پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ نہیں جی وہ زبردستی کوئرجن میں انڈر سٹریس لکھوایا گیا. بات یہ آتی ہے کہ جب آپ کی ویڈیو پروفز موجود ہیں, کارروائی کے اندر سارے شواہد دیے گئے, وہ کام کرتے ہوئے ویڈیوز میں نظر بھی آئے, اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ان کو سزاؤں ملے گی. اب اگر آپ رحم کی اپیل آرمی چیف سے کرتے ہیں تو یہ ان کی 19 افراد کے حوالے سے بڑا دل کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا, اور عدالتوں کے حکم پہ بھی انہوں نے لوگوں کو چھوڑا. اگر اپیل ان کو ہوئی ہے تو انہوں نے منظور کی ہے, وہ تو لیٹرز میں آپ کو عرض کروں نا. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے زبردستی کرایا گیا ہے تو کسی کا راستہ تو کوئی بند نہیں کر سکتے. جا کے ہائی کورٹ میں چیلنج کر لیں کہ میں نے کوئی رحم کی اپیل نہیں کی ہے اور مجھے غلط طور پہ معاف کیا گیا ہے, اور مجھے واپس جمع کرایا تو لہذا وہ شخص ونڈیکیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ایڈمٹ کیا مطلب, قانون کی بات کر رہا ہوں نا. اب آسان نیازی کا بیان آج میری نظروں سے گزرا کہ وہ کہتا ہے میں معافی نہیں مانگتا ہوں, تو گڈ انف. دیکھیں آپ ایک دفعہ اگر معافی مانگتے ہیں, اگر درست ہے, دیکھیں میری ان لوگوں سے ابھی تک انٹریکشن نہیں ہوئی ہے کن حالات میں معافی مانگی, کیا سب نے مانگی, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نہ بھی مانگنا چاہیں گے. وہ چاہیں گے کہ ہم لیگل بیٹل کریں, کیونکہ فوجی سزائیں کوئی اتنی زیادہ تقویت کبھی سزائیں نہیں ہوتی ہے. اپر کورٹس میں ٹھیک ہے آپ نے کہا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, وہ تو لیکن اگر جو غریب آدمی جس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے, اس کے ماں باپ بے اور مددگار اپنے بچوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں, اور وہ ساری اسسٹنس وہ خود ارینج کرتے ہیں, ان کے لیے تو یہ سب سے بہترین موقع تھا. دیکھیں جن لوگوں نے جینوئنلی معافی کی اپیل کی ہیں اور آرمی چیف نے ان کو معاف کیا ہے, یہ خوش آئند ہیں کیونکہ 19 لوگ اپنے بچوں سے مل لیں گے. ٹرو. لیکن اگر یہ ابھی کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زبردستی دلوائی گئی ہیں, تو اس کے لیے راستہ ہے کہ وہ چیلنج کریں. میں ان کو مشورہ دوں گا کہ چیلنج کریں, ہائی کورٹ میں جائیں اور کہیں کہ جی میں نے تو معافی مانگی ہی نہیں تھی, تو لہٰذا یہ ونڈیکیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگر مذاکرات کے اندر ہم بات کریں, حکومت کی طرف سے کیا ڈیمانڈز آئی, آپ لوگوں نے تو پیش کر دی. 2 چیزیں ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے. رانا صلاح صاحب نے تو ایک بات کی ہے جو کہ ٹی وی پہ کہ جی یہ سیٹ اپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, اس کو چلنے دیا جائے. ایک تو وہ اپنی حکومت کے حوالے سے پریشان ہے, اور دوسرا دیکھیے سیٹ اپ سے بھی زیادہ ضروری ان کا کنسرن ہے, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا, کہ وہ سوشل میڈیا کے بیانیے سے پریشان ہے. اسی لیے تو ڈیجیٹل دہشت گرد بار بار پکارا جاتا ہے, ہر پریس کانفرنس میں اس کا ذکر ہوتا ہے. اب فرق یہ ہے ہمارے اور ان میں کہ ہم یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک حد تک کچھ سچ بات بول سکتے ہیں, وہ سمندر پار ہیں, ان پہ
نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی اطلاق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کہیں. اب کچھ لوگ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں غیر ذمہ داری طور پہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اب اس سے حالات اتنے کشیدہ ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہیں کہ جو پبلک کا نفرت کا جو ڈائریکشن ہے وہ اب شاید فوج کی طرف ہے, اور اس کا یہ نیٹ ریزلٹ ہے سوشل میڈیا پہ جو کمپینز ہو رہی ہے. بانی نے کبھی یہ نہیں چاہا ہے, عمران خان نے, کہ پاکستانی فوج سے نفرت کریں, اور نہ بانی نے ہمیں کبھی, بلکہ مجھے خود انہوں نے کہا کہ اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے کنونشن میں آپ فوج زندہ باد کے نعرے لگائیں, اور میں نے لگوائے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کس نے کہا لگوائے نعرے؟ پی ٹی آئی نے کہا؟ خان نے کہا. خان نے کہا, ٹھیک ہے. اور خان اکنالج کرتا ہے شہیدوں کی قربانیوں کو. اور دیکھیے خان کا کبھی اس فوج کے لیے انہوں نے کیا کیا تعریف کے کلمات ادا نہیں کیے ہیں. اب ایک جرنیل جو ہیں ان کے باجوہ کے جو ان کے ساتھ ہوا, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم پوری فوج کو جو ہے مورد الزام ٹھہرا دے. خان نے, اور خان آج بھی بیان کرتا ہے, زمید کا کیس ابھی سزا کی طرف جا رہا ہے, چارج شیٹ ہو گئی ہے, کیونکہ ملٹری ٹرائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا پاکستان, جو تعزیرات پاکستان کے تحت ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کی بات کی جا رہی ہے, اس کو نہیں چھوڑا جائے گا, اس کو سزا ضرور ملے گی؟ دیکھیے ماسٹر مائنڈ کو اگر یہ خریدیں گے, ڈھونڈیں گے یا خان پہ توپیں گے, میرا خیال ہے کہ یہ عمل پاکستان کی بے خونی کے برابر ہوگا. یعنی وہ اب اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم مذاکراتی ٹیم تک تو آ گئے, ٹیبل پر آ گئے ہیں. یہ 9 مئی اور 26 نومبر کس کا نقصان ہوا ہے؟ خان صاحب کا تو بھی نام ہی نہیں لیا گیا نا, ابھی تو صرف ماسٹر مائنڈ. ماسٹر مائنڈ اور کون ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہم ہی ماسٹر مائنڈ ہے, پہلے سے اعلان کہہ دیتے ہیں ہم ہی ماسٹر مائنڈ ہے. باقی 9 مئی سے لے کر آج تک ہمیں ماسٹر مائنڈ گردانا جا رہا ہے نا. پی ٹی آئی نے کیا انتشاری فلاں, وہ ہم لوگ ہی ہیں. یہ جو ہمارے درجات بلند کرتے رہتے ہیں تو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. تو کیا ہم نے جو ہے زبان کے نیچے سے بات کرنی ہے؟ اگر ماسٹر مائنڈ تک یہ جانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے ہیں. دیکھیے خان بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے. 9 مئی کو تو آپ نے گرفتار کیا ہائی کورٹ میں, اس کو گھسیٹ کے رینجر کو آگے کر کے پولیس کی طرف جو ہے آپ کے اس بیانیے کو تسلیم کیا جاتا ہے, فرض کریں اس چیز کو اسی طرح دیکھ لیا جاتا ہے, لیکن بات تو وہی ہے نا جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چیلنج کریں گے, دوسری کورٹس میں چلے جائیں گے, ہمارے پاس تو آپشنز موجود ہیں. کیا چیلنج کریں گے؟ اگر کوئی سزا ہوتی ہے یا ٹرائل شروع ہوتا ہے. کس کی؟ آپ نے خان صاحب کا نام لیا نا. نہیں, خان صاحب کو اگر یہ ملٹری ٹریبیونل میں فیض حمید کے پاس ساتھ میں, آپ یہ بتائیں جوائنٹر میں اگر کیس گیا, سنیں تو صحیح نا, اب جب کوئی قتل ہوتا ہے یا ایک وقوع فوجداری کا کرمنل ایک ایونٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا پہلا سٹیٹمنٹ گواہ کا آتا ہے, فلاں نے آ کے فلاں کو فلاں کے سامنے اتنے بجے فلاں جگہ پہ گولی مار دی. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ ورژن اس کو کہتے ہیں. یہ ورژن سزائے موت ہونے تک, ملزم کو سزائے موت ہونے تک تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اب 9 مئی کا جو بیانیہ آیا فرسٹ ورژن, اس میں کہیں پہ ذکر ہے کہ کسی فوجی نے جو ہے کوئی دخیل ہونے کی کوشش کی, کسی کو معاونت دی, یا ریٹائرڈ فوجی نے. 1.5 سال بعد ان کو خیال آیا. نہیں, اس میں سزائیں تو ہوئی ہیں. کس کو ہوئی؟ کورٹس کی جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں کچھ ایکس سروس کے جو لوگ تھے ان کو شامل کیا گیا ہے. نہیں, وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو فوج سے وابستہ تھے, ریٹائرڈ ہوئے اور بعد میں انہوں نے کوئی سیاسی پارٹی جوائن کی, تو ان کو فوجی ہونے پہ سزا دی گئی کہ جی چونکہ آپ ہمارے ملازم تھے تو آپ نے جو ہے فلاں پارٹی جوائن کی اور اس احتجاج میں حصہ لیا تو آپ نے یہ ملٹری ایکٹس کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے. دیکھیے فوج سے کوئی آدمی ریٹائرڈ ہونے کے بعد دائمی تا حیات تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ باہر کانسے کا بھی تو فوج جو ہے اس سے پوچھے گی کہ کانسے کیوں. ایک حد تک 2 سال تک آپ کا ایک یہ ہے. فیض حمید کے معاملات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر بات خان پہ لے جانے کی ہے, آپ لکھ لیں میری بات, جو ملک میں اب یہ تازہ ہوا چلی ہے, اور یہ تازہ ہوا آپ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کارگر ہے. یہ تازہ ہوا آپ سمجھتے ہیں کچھ رزلٹ آئے گا اس کا؟ بالکل آئے گا. احساس ہو اور عالمی دباؤ جو ہیں اس کا بھی. سیاست میں مذاکرات میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. جی ہاں, کچھ آپ ان کی مانیں گے, کچھ وہ آپ کی مانیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں سائڈ پہ اتنا حوصلہ ہے
کہ اگر آپ مانیں گے تو آپ کے اپنے لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کو غدار کہیں گے, جو آپ کر ابھی لے بار جو بار جس نے غدار کہنا ہے. ہم پہلے کہہ رہے ہیں نا, میں تو وہی کہہ رہا ہوں. میری بات سنیں نا, کیا ان سے ہم نے سرٹیفکیٹ لینے ہیں؟ دیکھیے خان کے ساتھ جو لوگ 20-20 سالوں سے تھے, جو وزیر تھے, وزیر اعلیٰ تھے, گورنر تھے, جو سینیٹر تھے, جنہوں نے پی ٹی آئی سے مستفید ہوئے تھے, یہ ان کا حق تھا نا کہ 9 مئی کے بعد خان کے ساتھ کھڑے ہوتے. ہم تو ایک دیلے کے مستفید نہیں ہوئے, ہم کھڑے ہو گئے اور جنہوں نے کھڑا ہونا تھا وہ بھاگ گئے. تو لہذا ہم تو ایک پاکستان کے کاز میں کھڑے ہوئے. کوئی ہمیں کس طرح جو ہے کوئی تانا دے سکتا ہے کہ ہم نے تو اس احتجاج میں, اس کاز میں جو بھگتا ہے, وکالت کو گئے, آزادی کو گئے ہیں, جیلوں پہ آنا جانا لگ گیا ہے, گھر گرائے گئے, 4 درجن سے زیادہ 5 درجن سے زیادہ پرچے ہوئے. پاکستان میں ایسا کوئی ضلع ہے نہیں جہاں مطلوب نہیں ہوئے ہو. امن, اطمینان, سب. تو اب آگے سے ہم نے پھر کسی کو ایکسپلین کرنا ہے, کون کسی کی حق ہی نہیں بنتا ہے. بلکہ ہم کوئی مکروز تو نہیں تھے. خان کے کاز کے لیے اپنے تئیں ہم نے یہ کیا, اور آگے سے پھر یہی عادل راجہ وغیرہ نے یہ کہا کہ جی ہم نے آپ کو ہیرو بنایا, کم بختوں پاکستان میں کوئی اور ہیرو بنا کے دکھا دو جو آپ نے بنایا ہو. میرے اپنے اعمال تھے, قربانیاں تھی, اسٹرگل تھی, جدوجہد تھی. پاکستان میں خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک ہر جگہ گئے, لوگوں کو اٹھایا کنونشن نے, اس دور میں جھنڈے اٹھائے جس وقت جو ہے خوف. اور شروع میں آپ لوگوں کا بیان یہ تھا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے, ان سے نہیں کرنے. میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ریلیاں ایک وقت میں ایک سوچ تھی, اب بدل گئی ہے, تو اس کا یہ مطلب بدلنے کی وجوہات میں نے پہلے بھی پوچھی نا. کیا ایسے کیا ڈرائیو کی چیزوں نے کہ آپ لوگوں کو اس نہج پہ آنا پڑا؟ یہ جو سزائیں شروع ہوئی اس کے بعد کی بات ہے؟ نہیں, ہم نے پکڑے گئے اس کے بعد کی بات ہے. خان صاحب کی یہ سوچ تھی کافی عرصے سے کہ میں نے نون اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. تو حکومت میں بھی کہتے تھے ان سے ہاتھ نہیں ملانا. جی میں آپ کو عرض کروں نا, نیشنل سیکیورٹی کے جو اجلاس ہوئے اس میں بھی نہیں شامل ہوئے. جی بالکل. اب میں آپ کو عرض کروں نا, اور خان صاحب کی ان کے ساتھ ان سے جو نفرت کی وجہ تھی, اس میں زیادہ کلیدی کردار اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا تھا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا تھا. ٹھیک ہے, آپ کا اشارہ باجوہ اور فیض حمید. باجوہ اور فیض حمید نے کام سارے انہوں نے کیے. کسی کا دروازہ توڑا, کسی کو سیل میں ڈالا, کسی کو مارا, کسی کو پیٹا. لیکن جناب علی حکومت چونکہ پی ٹی آئی کی تھی تو بدنامی ہمارے گلے میں پڑتی گئی. اور خان صاحب جو ہیں اس کو یہ جو انفارمیشن دیتے تھے وہ اپنے, دیکھیے باجوہ لگا ہوا تھا, اپنی ایکسٹینشن کرا رہا تھا, تیسری دفعہ کی ایکسٹینشن کے چکر میں پھر پڑ گیا تھا. فیض حمید جو تھا اس کی الٹیمیٹلی پھر خواہش بن گئی تھی آرمی چیف کی. وہ جو ہے اور باجوہ اور ان کے درمیان اخیر میں یہی اختلاف پیدا ہوا, کیونکہ وہ آرمی چیف بننا چاہتا تھا اور فوج کے ان جرنیل جو کہ لائن میں کھڑے تھے ان کو بھی خدشات پیدا ہو گئے کہ کہیں خان فیض حمید کو ہی نہ بنا دے. تو یہ سارے آلات نے مل کے ریجیم چینج کے لیے جواز پیش کر دیا. لیکن اب جو ہیں کافی عرصے سے جیل کے اندر ملاقاتیں ہوتی تھی تو ہم خان بھی یہ ریئلائز کرنے لگا کہ ہم پاکستان کی سمت درست کرنے میں سیاسی جو طاقتیں ہیں ان کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا, میں وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد ناظرین مزید. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں نیوز ون ٹونائٹ میں. شیر افضل مروہ صاحب, بات آ رہی ہے کرم ایجنسی کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ امیل امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کے پورا زور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مظاہرے اور اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنے میں رہا. کرم کو بے حال و مددگار چھوڑ دیا گیا. آج بھی ہم دیکھیں امن کا جرگہ ہوا, اس میں اسلحہ جمع کرانے, بنکرز کے توڑنے, اور اس پہ بڑی ایک پیش رفت ہوئی. لیکن آج ڈی سی اور اس کے جو اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور جو ایک سیریس نوعیت کا ایک دوبارہ فینس کمٹ کیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ناصر عباس جو صاحب ہیں, انہوں نے بھی راجہ ناصر عباس صاحب نے, انہوں نے بھی سارا علی امین گنڈاپور پہ ملبہ تھوپا ہے. ان کو اپنا اقتدار چاہیے. انہوں نے بالکل تباہ و برباد کر دیا کرم ایجنسی کو. کرم کا مسئلہ پی ٹی آئی کے دور کا نہیں ہے, 50 سالوں کا مسئلہ ہے. سر وہ تو پرانا چل رہا ہے. میں آپ کو عرض کروں نا, یہ جس ڈپٹی کمشنر کی بات کر رہے ہیں وہ میرا بہت قریبی رشتہ دار ہے, جو آج زخمی ہوئے, 2 گولیاں ان کو لگی ہے, اللہ صحت دے ان کو. آمین. کرم کے تمام معاملات کا مجھے علم ہے. یہ بدامنی جو ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ, یہ جنگ سول گورنمنٹ کی نہیں ہے,
یہ 2001 سے فوج اسٹیبلشمنٹ نے اس کی کمان سنبھالی ہوئی ہے. جتنے بھی آپریشن ہوئے، ضرب عضب ہے، رائے نجات ہے، رد الفساد ہے، یہ رد الفساد ہے، یا ان کو بگانا اور پھر واپس لانا، یہ انہی کا کام تھا. آج بھی جتنے ہمارے مرج اضلاع ہیں کرم سمیت، کرم ہوا، باجوڑ ہو گیا، مومند ہو گیا، اس کے علاوہ ساؤتھ ہو گیا، نارتھ ہو گیا، یا دیگر جو ایف آر ایریاز ہیں یا پاٹھا ایریاز. اب ایون سوات کو دیکھ لیں نہ سوات مرج اضلاع میں نہیں ہے، لیکن الگ کی بات کروں، اس کے اندر حالات بھی کشیدگی کی طرف گئے. اب میں آپ کو عرض کروں نا، وہ تمام مرج اضلاع ماں سوائے سوات اور بنیر کے، سوات اور بنیر مرج اضلاع نہیں ہے لیکن ان کے پاٹھا ریجنز ہیں. ان ریجنز میں جو ملیٹنسی پیدا ابھی ہو رہی ہے اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو ہمارے بارڈر کی صورتحال ہے، پولیس تو نہیں نپٹ سکتی ہے. یعنی $64 بلین جو ہیں پاکستان کو ایڈ آئی ملیٹنسی اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی. پاڑا چنار جو ہیں وہ سرحدی ضلع ہے. افغانستان جو ہے انفلٹریشن ہوتی ہے افغانستان سے ایران کو بھی نزدیک پڑتا ہے. تو وہ جناب علی وہاں پہ 2 مسلکیں ہیں اہل سنت اور شروع سے وہ جو مسلکی معاملات تھے، پہلے تو مسلکی تنازع تھا. 2012 سے یہ تنازع بن گیا جی زمین اور پہاڑوں پہ قبضوں کا، اور رنگ مسلکی دیا ہوا ہے. پھر کچھ تنظیمیں آئی، یعنی کہ کچھ تنظیمیں بیرون ملک سے آئی، انہوں نے اپنے جھنڈے بھی اسلحہ لے آیا. پھر یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو بھی باہر سے لوگ گئے. اب وہاں پہ جو صورتحال ہیں وہ پولیس کی یا سول حکومت کا یہ ان کے ساتھ جنگ کرنا تھا. فوج نے ایک تحمل کا مظاہرہ کیا. فوج چاہتی تو یہ 3-4 ماہ قبل یہ آلات تھی کر سکتی تھی، لیکن اس کے لیے ان پہ لوگوں پہ انہوں نے گولی چلانی تھی. صرف لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے فوج نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اس معاملے پہ پروونشل گورنمنٹ اور فوج ایک پیج پہ ہیں. جو لوگ بھاری ہتھیار لے کر آئے، جرگے نے فیصلہ کیا کہ جی آپ یہ ہتھیار سرنڈر کر دیں. ہتھیار جو ہے سرنڈر ایک فریق نہیں کر رہا تھا. اب 2 دن قبل انہوں نے سرنڈر کیا. آج جو واقعہ ہوا ہے، آج کا واقعہ امداد کے لیے کہ جو ایڈ آ رہی ہے، وہ درمیان میں جو راستہ تھا بدر ایک علاقہ ہے، بدر کے لوگ آ گئے کہ جی ہمارے راستے سے گزرتا ہے، پہلے ہمیں دے. تو اس حالت میں جو ہے اس کا بیسیکلی ڈائریکٹ اس کنفلکٹ سے تعلق نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روڈز، بارڈر، مرج اضلاع میں دہشت گردی کے خلاف جنگ، یہ صوبائی حکومت نہیں لڑ رہی ہے، یہ فوج لڑ رہی ہے. اس میں فوج کی ذمہ داریاں بھی ہیں. یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں یا کوئی بھی ناکامی ہے وہ علی امین کے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی. لوکل ایڈمنسٹریشن آپ سمجھتے ہیں اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ کنٹرول کر سکے؟ ڈپٹی کمشنر جو ہے بیچارہ کیا کرتا، خود اس کو گولی لگ گئی. اس کے پاس کوئی فوج تو نہیں ہے. نہ وہاں کی جو پولیس ہے، وہ ابھی تو 1.5 سال پہلے تو پولیس بنی ہے، پہلے تو یہ خاصدار ہوا کرتے تھے، نہیں اتنے پولیٹیکل ایجنٹ کے اندر جو پولیٹیکل ایجنٹ کے. تو لہٰذا وہاں پہ تمام معاملات 90% معاملات فوج کے دسترس میں ہیں. برما صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں ریکنسلیشن کے حوالے سے، ریکنسلیشن میں ہمیں اپنے ان لوگوں کو بھی معاف کرنا ہوتا ہے یا ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوتا ہے جس کا عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں کبھی بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک بیان یہ بھی آیا کہ شاید زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے، میں تو ذاتی طور پہ ایگری کریں گے آپ؟ میری خواہش ہے کہ بیٹھ جائیں. نہیں، میں نے کہا اس بیان پہ ایگری کریں گے؟ آپ کی خواہش اپنی جگہ پہ. میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں، یہ وقت گزر گیا، ہم ایک دوسرے کو شود اور انٹچیبل نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو وہ نیریٹو پھر غلط تھا پہلے جو؟ نہیں، کوئی نیریٹو. دیکھیں، وہ ایک وقت میں آپ کی سوچ ہوتی ہے ان آلات اور ان سیاسی ڈائنامکس کی وجہ سے. لیکن ایک وقت میں اگر آپ کی سوچ میں وسعت آتی ہے، یا آپ وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا آپ ملک کا مفاد سوچتے ہیں. دیکھیں، خان کو یہ احساس ضرور ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والے ہر ایک ظلم کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، عوام کو ہو رہا ہے، پاکستان کو ہو رہا ہے، عوام کو ہو رہا ہے. یعنی بھگت ہو رہا ہے، لیکن اوورآل پاکستان کا امیج کہاں پہ چلا گیا؟ لیجیٹیمیسی حکومت کو ہے نہیں، معیشت جو ہے قرضوں پہ کڑی ہے، بدامنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لوگ محلے میں بات کرنے کے روادار نہیں ہے جس طرح اسمبلی میں یا سیاست میں. گھروں میں لڑائیاں پڑ گئی ہیں ہر جگہ. تو لہٰذا دیکھیے، وہ امن، وہ آشتی، وہ محبت، وہ مصالحت، وہ یگانگت، یہ ضرورت نہیں ہے پاکستانیوں کو. آپ جائیں نا باہر ملک میں، دبئی جائیں،
यहाँ आपकी रियल एस्टेट रुकी हुई है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है नुकसान का शिकार है, कारखाने बंद हो रहे हैं। दुबई में जाएं, जो चीज़ 1 साल कबल 10,000 दरम की थी, वो रियल एस्टेट वो 45,000 पे पहुंच गई है। हम क्यों कर, हमारा रुपया गिरता जा रहा है। यहाँ पे बच्चे जो हैं, लोग टारगेटेड किलिंग का शिकार हो रहे हैं। जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, पहले अमन, फिर हमने तरक्की देनी है इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम लगे हुए हैं एक दूसरे की टांगे खींच रहे। तो बहरहाल मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इन तीनों को प्लस आर्मी की क़ियादत को, इनके इस्टेब्लिशमेंट को इनके साथ बैठना होगा, यह तयन करना होगा कि पाकिस्तान जो है मज़ीद इस तरह के खलफशार और इंतशार का क्या मुतहम्मल हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है, अगर 76 सालों में पाकिस्तान को हम सही डायरेक्शन नहीं दे सके, तो फिर हमें नया इमरानी मुआहदा करना चाहिए। पाकिस्तान को जरूरत है भला इसकी कि हम किसी को खुश करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, और एस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ कुर्बानी और देनी होगी। अगर मेरी बात को सीरियस लीजिएगा, अगर आपको एहतजाज भी करना हुआ तो आप सिर्फ हूँ करेंगे असेंबली में? नहीं, आप अल्लाह करे कि सब दस्तों लोग, गिरबा नहीं होंगे। अगर कानून की हुक्मरानी पे ये सब राजी हो जाए, तो हम जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो जब भी सामने आएंगे तो हू के नारे जरूर लगाएंगे। आप हूँ करेंगे? बिल्कुल। चल, बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने अपना वक्त दिया, कीमती अरासे में आगाह किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है नाज़रीन, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के पास।